अस्सलामुअलैकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें, खुश रहें, शादोआबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ्तर हयात के कत्ल केस की रुदाद ज़ेर ज़बर हम पढ़ रहे हैं और आज उसका लास्ट पार्ट मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक इंतहाई अमीर कबीर शख्स अब्बासी कत्ल हो चुका है, जो काफ़ी बूढ़ा था और बहुत ज़्यादा दौलतमंद था। उसने बहुत सी शादियां की थी, बहुत सारी उसकी औलादें हैं और उसे अपने ही घर वालों से, अपनी ही औलादों और बीवियों से अपनी जान का ख़तरा था और उसने रपट भी दर्ज करवाई थी और वो रपट दर्ज करवाने के 1 साल बाद वो कत्ल हो गया। और अब मलिक साहब जाए वकूआ पर पहुंचकर वहाँ तफ्तीश कर रहे हैं, सब घर वालों को बारी बारी बुलाकर, और इस वक्त वो अब्बासी की बहू मेमूना बेगम को बुलाकर उससे सवाल जवाब कर रहे हैं और मेमूना बेगम हर सवाल के जवाब में लाइल्मी का इजहार करते हुए कह रही है पता नहीं। मैंने सवालात की रवानी में अचानक पूछा तुम्हारा नाम क्या है? पता नहीं, उसने हस्बे मामूल जवाब दिया। फिर जल्दी से संभल कर बोली नाम तो आपको मालूम ही है। मेमूना बेगम मुझे और भी बहुत कुछ पता है। मैंने सख्त नज़रों से उसे घूरा। तुमने कभी हवालात की हवा नहीं खाई? 2-4 रातें हवालात में गुजारोगी तो सब कुछ याद आ जाएगा। क्यों? उसने तेवरी चढ़ाई। मुझे अब किस जुर्म में हवालात में बंद करेंगे? अच्छा, तुम्हें भला जुर्म का क्यों पता होने लगा? मैंने जेब से अब्बासी के हाथ का लिखा हुआ पर्चा निकाल कर उसे उसकी झलक दिखाई। ये तुम्हारे ससुर के हाथ का लिखा हुआ पर्चा है। ये पर्चा उसने अपनी मौत से थोड़ी देर पहले लिखा था। तुम लोगों की बदकिस्मती कि ये पर्चा तुम्हारे हाथ नहीं लगा। मैं सिर्फ इस पर्चे की बुनियाद पर तुम सबको गिरफ्तार कर सकता हूँ और करूँगा। इसके अलावा अब्बासी ने 1 साल पहले ये रपट दर्ज कराई थी कि उसे तुम लोगों से जान का ख़तरा है। अगर तुम सच बोल दोगी तो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूँगा, वरना तुम भी कत्ल के जुर्म में शरीक समझी जाओगी। अच्छी तरह सोच लो। आप हमें गिरफ़्तार नहीं कर सकते। वारदात के वक्त हम लोग शादी वाले घर में थे। मैं चौंका। ये बात मैं तीसरी दफ़ा सुन रहा था और तीनों ने इस बात पर ख़ासा ज़ोर दिया था। फिर एक अजीब बात मेरे जहन में आई। वो ख़ासा रटा हुआ बयान लगता था और वो लोग इस उज़्र हैर हाज़री को अपनी बरीयत का मौसर ज़रिया समझते थे। मेमूना बेगम, ज़रा सोच कर मेरी बात का जवाब देना। मैंने कहा, शादी वाला घर यहाँ से कितने फ़ासले पर है? ज़्यादा दूर नहीं होगा, उसने जवाब दिया। यही कोई 10-15 मिनट का रास्ता होगा, यानी आने जाने में तकरीबन 20-25 मिनट लगे होंगे। मैंने हिसाब जोड़ा। फिर कहा, मेमूना बेगम, बकौल तुम्हारे, अब्बासी साहब को उस वक्त कत्ल किया गया जब तुम लोग शादी वाले घर में थे। ये बात सिर्फ वही शख्स बता सकता है जो जुर्म में शरीक हो, जिसको पता हो कि कत्ल किस वक्त किया जाएगा। वो गड़बड़ा कर बोली, पता नहीं आप क्या कह रहे हैं? मेमूना बेगम, 3 गोलियां चलाने में 3 मिनट भी नहीं लगते। ये वारदात उस वक्त भी हो सकती थी जब तुम लोग रास्ते में थे, लेकिन तुम्हारा वसूख के साथ ये कहना कि वारदात उस वक्त हुई थी जब तुम लोग शादी वाले घर में थे, इस बात को ज़ाहिर करता है कि अब्बासी साहब का कत्ल तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक किया गया है। तुम लोगों ने कातिल को अच्छी तरह समझा दिया था कि वो तुम्हारे जाने के इतनी देर बाद कार्रवाई करे। मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही थी कि मैंने एएसआई से कहा ये लोग असल बात छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें थाने ले चलो। इनके साथ कल सुबह तसल्ली से बात करेंगे और हवेली में 2 सिपाहियों का पहरा लगा दो। कत्ल में अब्बासी के किसी ऐसे बेटे का भी हाथ हो सकता था जो हवेली से बाहर रहता था, लेकिन ज़्यादा शक मुझे सरवर जान पर था। बहरहाल वो किसी चोर वगैरह की कार्रवाई नहीं थी, क्योंकि कोई चीज़ चोरी नहीं हुई थी। अब्बासी के रुके के बारे में मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि सरवर जान ने शादी में जाने से कबल अब्बासी को कोई ख्वाब आवर दवा खिला दी थी ताकि कातिल का काम आसान हो जाए। अब्बासी पर जब गनूदगी तारी होना शुरू हुई तो वो यही समझा होगा कि उसे जहर दे दिया गया है, लिहाजा उसने फ़ौरन रुका लिख दिया। बहरहाल ये एक कयास आराई थी जिसकी तस्दीक हकीकत खुलने के बाद ही हो सकती थी। जब हम जाने की तैयारी कर रहे थे तो अचानक शगुफ्ता मेरे पास आई और कहने लगी कि वो भी बयान देना चाहती है। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरे पर जुनून की सी कैफियत तारी थी।
وہ اپنے حواس میں نظر نہیں آتی تھی۔ میرا اس کو حراست میں لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ میں نے میمونہ کو بھی اس کے کم سن بچے کی وجہ سے چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تمہارا بیان ہم کل لیں گے، میں نے نرمی سے کہا، اس وقت ہمیں اور کام بھی کرنے۔ نہیں، اس نے چیخ کر کہا، میں ابھی بیان دینا چاہتی ہوں، میرا بیان ابھی قلم بند کریں۔ یا تو وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم اسے بھی تھانے لے جا رہے ہیں، یا پھر کوئی اور بات تھی۔ جب وہ بیان دینے پر اصرار کر رہی تھی تو سرور جان کمرے میں داخل ہوئی اور اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ میری جان، فکر نہیں کرو، اس نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بیان بھی ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی تمہارے ہوش ٹھکانے پر نہیں ہیں، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ دیکھو، تھانے دار صاحب نے بھی تمہیں اجازت دے دی ہے، جب تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو ہم خود تمہارا بیان دلوائیں گے، یہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ وہ اسے کھینچتی ہوئی دوسرے کمرے کی طرف چلی۔ شگفتہ نے ایک جھٹکے سے خود کو چھڑا لیا اور تیزی سے میری طرف آئی۔ میں یہاں نہیں رہوں گی، مجھے ان قصائیوں سے ڈر لگتا ہے، یہ مجھے بھی قتل کر دیں گے، میں اسی وقت بیان دینا چاہتی ہوں۔ عالمگیر نے مضبوطی سے شگفتہ کا بازو پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے بولا، میری اچھی بہن، ضد نہیں کرو، تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو، آؤ میرے ساتھ۔ معاملہ کچھ اور ہی نظر آ رہا تھا۔ لڑکی بیان دینے کے لیے مچل رہی تھی اور ماں بیٹا اسے روکنا چاہتے تھے۔ لڑکی کو چھوڑ دو، میں نے تہکمانہ لہجے میں کہا، اور پیچھے ہٹ جاؤ، لڑکی کا بیان ابھی ہوگا۔ ملک صاحب، لڑکی پر ظلم نہ کریں، سرور جان نے کہا، باپ کی موت نے اسے بے حال کر رکھا ہے، آپ اس کی باتوں پر نہ جائیں، بیچاری صدمے کی وجہ سے حواس کھو بیٹھی ہے۔ ماں نے مجھے باتوں میں لگا لیا اور بیٹا شگفتہ کو بدستور کھینچے لیے جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ایس آئی نے اس کی گدی پر ایک زوردار ہاتھ جمایا اور لڑکی کا بازو چھڑا کر اسے ایک طرف کر دیا۔ ان تینوں کو الگ کمرے میں لے جا کر بٹھا دو، میں نے ایس آئی سے کہا، اور 2 سپاہی ان کی نگرانی پر مقرر کر دو، میں اس لڑکی کا بیان ابھی سنوں گا۔ تینوں نے بہت احتجاج کیا، بہت شور مچایا، بڑی منتیں کی۔ میمونہ تو میرے ساتھ تقریباً لپٹ ہی گئی تھی۔ اس کا بچہ، جس کی عمر 2-2.5 برس کے قریب تھی، بری طرح روئے جا رہا تھا۔ ان لوگوں کی انتہائی کوشش تھی کہ میں سرِ دست شگفتہ کا بیان نہ لوں، لیکن ان کا یہ احتجاج مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا، خصوصاً شگفتہ کا یہ کہنا کہ اسے ان قصائیوں سے جان کا خطرہ ہے، خاصا غور طلب تھا۔ واضح طور پر وہ بہت سی اندرونی باتیں بتانا چاہتی تھی۔ ان تینوں کو دوسرے کمرے میں بھیجنے کے بعد میں نے شگفتہ کو اپنے پاس بٹھایا، اسے تسلی دی اور تحفظ کا یقین دلانے کے بعد کہا کہ وہ اطمینان سے ساری بات بتائے۔ اس کی حواس پوری طرح ٹھکانے پر تھے اور وہ باپ کی موت کے صدمے کے باوجود بیان دینے کے قابل تھی۔ جیسا کہ آپ سن چکے کہ شگفتہ کی ماں نور بی بی کو سرور جان نے جوڑ توڑ کر کے طلاق دلوائی تھی، لیکن شگفتہ کو عباسی نے اپنے پاس رکھ لیا تھا کیونکہ وہ اسے بہت چاہتا تھا۔ شگفتہ خاموش طبیعت اور صبر کرنے والی لڑکی تھی۔ چونکہ اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی تھی، اس لیے وہ باپ کا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کی ماں نے جس شخص سے شادی کی تھی وہ ایک غریب آدمی تھا، جبکہ عباسی کے گھر میں ہر شے کی فراوانی تھی۔ شگفتہ ایک خادمہ کی حیثیت سے باپ کے گھر میں رہی۔ وہ اپنی سوتیلی ماں اور بھابھی کی خاموشی سے خدمت کرتی رہی اور کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لائی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو اسے بھی اپنی ماں کی طرح اس گھر سے نکلنا پڑے گا۔ اس نے مجھے بتایا کہ گھر میں سرور جان کا حکم چلتا تھا۔ اس نے اس کے ابا کو پوری طرح اپنے قابو میں کر رکھا تھا۔ اس کی بہو میمونہ بھی اس کے خاندان کی فرد ہے، وہ اس کی بہن کی بیٹی ہے۔ بیٹا پہلے ہی اس کے اشاروں پر ناچتا ہے۔ شگفتہ کو وہ ذرا بھی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شگفتہ ان کی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور تھی اور ان کے منصوبوں میں پوری طرح ان کا ساتھ دیتی تھی، لیکن آخری منصوبے میں وہ دھوکہ کھا گئے تھے۔ اس مختصر تعارف کے بعد شگفتہ کا بیان اپنے الفاظ میں اور اپنی ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکی ہوں، کہانی کی دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے واقعات کی ترتیب بدلنا پڑتی ہے۔ شگفتہ نے مجھے بتایا کہ سرور جان اس کے باپ کی طویل العمری سے تنگ آتی جا رہی تھی۔ اس کا یہ خیال تھا، بلکہ اسے پورا یقین تھا کہ عباسی زیادہ سے زیادہ 70 سال تک جیے گا، اور اس وقت اس کی عمر 36-37 سال کے لگ بھگ ہوگی، یعنی ابھی وہ بڑھاپے سے خاصی دور ہوگی اور بآسانی کسی معقول شخص سے دوسری شادی کر سکے گی۔ لیکن جب عباسی 75 سال کی عمر کو پہنچا اور پھر اس کی عمر 80 کے ہندسے کو چھونے لگی تو سرور جان کی پریشانی فزوں تر ہو گئی۔ اس پر مستزاد یہ کہ عباسی اعلیٰ درجے کے کشتے استعمال کرتا تھا اور سینچری پوری کرنے کی باتیں کرتا رہتا تھا، لہٰذا سرور جان نے اسے ختم کرنے کی تدبیریں سوچنا شروع کر دی۔ سب سے پہلے تو اس نے عباسی کے عزیزوں اور دوستوں کی حویلی میں آمد و رفت بند کر دی۔
عباسی نے کئی بار اسے حویلی سے نکالا، لیکن وہ اپنے بیٹے اور بہو سے ساز باز کر کے دوبارہ واپس آ جاتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عباسی بوڑھا، کمزور اور محتاج ہوتا چلا گیا۔ وہ اپنی آتشیں طبیعت اور بعض مخصوص عادات کی وجہ سے اپنے عزیزوں کی ہمدردی سے پہلے ہی محروم تھا۔ بالآخر اس کی بینائی اتنی کمزور ہو گئی کہ وہ قریب کی چیزوں کو بھی نہیں پہچان سکتا تھا۔ یہ اس کے آخری دنوں کی باتیں۔ ان دنوں حویلی میں سرور جان کے رشتہ داروں کی آمد و رفت خاصی بڑھ گئی تھی۔ ان میں 2 افراد خاص طور پر قابل ذکر ہیں، ایک تو اشتیاق علی اور دوسرا گل رحمان۔ اشتیاق کا ذکر آپ سن چکے ہیں۔ گل رحمان کے بارے میں شگفتہ نے بتایا کہ وہ 55-56 سال کا ایک قوی الجثہ شخص تھا۔ اگرچہ سرور جان اسے اپنا رشتہ دار بتاتی تھی، لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ اس کا رشتہ دار نہیں، صرف آشنا تھا۔ سرور جان اس کی مدد سے اپنے شوہر کو ختم کرنا چاہتی تھی اور گل رحمان سرور جان سے شادی کر کے وسیع حویلی پر قابض ہونا چاہتا تھا۔ پیشے کے اعتبار سے وہ ٹرک ڈرائیور تھا۔ ان دونوں افراد نے حویلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ ان کا کام عباسی کی نگرانی کرنا تھا، دیکھ بھال نہیں۔ دونوں باری باری ڈیوٹی دیتے تھے۔ مقصد اس ڈیوٹی کا یہ تھا کہ عباسی حویلی سے باہر نہ نکلنے پائے۔ شروع میں انہوں نے اپنا رویہ نرم رکھا۔ سرور جان نے عباسی سے یہی کہا تھا کہ وہ دونوں ملازم ہیں اور انہیں اس کی خدمت کے لیے رکھا گیا تھا، لیکن جلد ہی عباسی کو یہ احساس ہو گیا کہ اسے اس کی اپنی حویلی میں قید کر دیا گیا ہے۔ اس بات کو اسے اس وقت پتہ چلا جب ایک روز گل رحمان نے اسے گیٹ سے باہر جانے سے روک دیا۔ کئی ہفتوں سے عباسی کا کوئی ملنے والا نہیں آیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے ذریعے کئی لوگوں کو بلوانا چاہا، لیکن بیٹا ماں کے زیر اثر تھا اور باپ کا پیغام آگے نہیں پہنچاتا تھا، اور اگر کوئی بھولا بھٹکا ملنے آ جاتا تھا تو اسے یہ کہہ کر گیٹ سے لوٹا دیا جاتا تھا کہ عباسی صاحب آرام کر رہے ہیں یا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس روز عباسی اپنے پڑوسی سے ملنے اور اسے اپنی نظر بندی کا احوال بتانے کے ارادے سے باہر نکلا تھا، لیکن گیٹ پر گل رحمان نے اس کا راستہ روک لیا اور بولا، عباسی صاحب کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اگر کوئی کام ہے تو مجھے حکم کریں، اس بڑھاپے میں کہاں دھکے کھاتے پھریں گے؟ عباسی صاحب اپنی چھڑی لہراتے ہوئے بولے، کون ہو تم؟ ہٹ جاؤ میرے راستے سے، گیٹ کھولو۔ میں آپ کا نوکر گل رحمان ہوں جی، آپ کو بیگم صاحبہ نے اندر بلایا ہے، آپ اندر جا کر ان کی بات سن لیں۔ بیگم صاحبہ سے بھی مل لوں گا، میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، تو میرے راستے سے ہٹتے ہو یا نہیں؟ اس کی نظر کمزور تھی اور چال میں خاصی نکاہت تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ گل رحمان راستے سے نہیں ہٹ رہا تو اس نے چھڑی سے اسے مارنا چاہا، لیکن گل رحمان نے اٹھی ہوئی چھڑی کا سرا پکڑ لیا۔ اتنے میں سرور جان بھی ان کے پاس پہنچ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے غصے سے کہا۔ نوکر کا سر پھاڑنے کا ارادہ ہے؟ یہ نوکر ہے یا میرا باپ ہے؟ عباسی نے چیخ کر کہا، دیکھتی نہیں ہو میرا راستہ روکے کھڑا ہے؟ آپ نوکروں کے منہ نہ لگا کریں۔ سرور جان نے بوڑھے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلیں میرے ساتھ اندر، آپ کو کچھ دکھائی تو دیتا نہیں اور منہ اٹھائے باہر چلے جا رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کیا کام ہے، میں کس لیے ہوں؟ میں پڑوس میں حاجی کرم الہی سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس نوکر سے کہو مجھے ان کے گھر چھوڑ آئے۔ آپ چلیں اپنے کمرے میں۔ سرور جان نے تہکمانہ لہجے میں کہا، میں حاجی صاحب کو پیغام بھیج کر یہیں بلوا لیتی ہوں، میں خود ان کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ چھوڑو میرا ہاتھ، عباسی نے کہا، اور بیوی سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں لڑکھڑا گئے۔ اگر گل رحمان انہیں بروقت سہارا نہ دیتا تو وہ گر پڑتے۔ میں قیدی نہیں ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ سرور جان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، گیٹ نہیں کھلے گا، آرام سے گھر بیٹھیں۔ عباسی نے غصے میں بیوی کو چھڑی مارنے کی کوشش کی، مگر گل رحمان نے اس کے ہاتھ سے چھڑی چھین لی۔ چاچا جی، زیادہ غصہ اچھا نہیں ہوتا، اس نے کہا، اب آپ کی باہر نکلنے کی عمر نہیں رہی۔ عباسی تیش میں آ گیا اور اول فول بکنے لگا۔ اس اثناء میں اشتیاق علی بھی گیٹ پر پہنچ چکا تھا۔ سرور جان نے اشتیاق اور گل رحمان سے کہا، اس بڈھے کا دماغ خراب ہو گیا، اسے اٹھا کر اندر لے چلو۔ عباسی چیختا رہا۔ گل رحمان اور اشتیاق اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے گئے۔ عباسی اپنی بے بسی پر بچوں کی طرح رونے لگا۔ یہ وہی عباسی تھا جس کے ساتھ کوئی آنکھیں ملا کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی وہ خوفناک آنکھیں صرف آنسو بہانے کے لیے رہ گئی تھیں۔ ان آنکھوں میں اتنا بھی نور نہیں رہا تھا کہ وہ قریب کھڑے ہوئے شخص کو شناخت کر سکتی۔ اس احساس کے بعد کہ اس کی حسین بیوی نے 2 مشٹنڈوں کی مدد سے اسے گھر میں قید کر دیا ہے، اس نے چند روز تک بہت شور مچایا اور کئی بار گھر سے نکلنے کی کوشش کی۔ شگفتہ نے زارو قطار روتے ہوئے مجھے بتایا کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے سرور جان نے ایک 7-8 فٹ لمبی زنجیر منگوائی، اس کا ایک سرا پلنگ کی پٹی میں اور دوسرا سرا اس کے باپ کے پیر میں ڈال دیا، دونوں طرف تالا لگا دیا۔
اس کے کمرے سے انہوں نے تمام ایسی چیزیں ہٹا دیں جو ہتھیار کے طور پر استعمال ہو سکتی تھی۔ اشتیاق علی اور گل رحمان میں سے ایک شخص ہر وقت اس کے کمرے میں موجود رہتا تھا۔ شگفتہ کو بوڑھے باپ کی یہ حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ اس نے عالمگیر سے کہا، عالمگیر بھائی، ابا لاکھ برے سہی، ہمیں ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ تم امی کو سمجھاؤ کہ وہ ان کی زنجیر کھلوا دیں۔ اب تو وہ ویسے بھی کہیں جانے کے قابل نہیں رہے، نہ ان سے چلا جاتا ہے اور نہ انہیں دکھائی دیتا ہے۔ یہ امی اور ابا کا معاملہ ہے، عالمگیر نے کہا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ابا میری ماں پر کتنا ظلم کرتے رہے ہیں، اور تمہاری ماں پر بھی انہوں نے کم ظلم نہیں کیا۔ انہوں نے بیویوں کو مارنے کے لیے ہنٹر رکھا ہوا تھا۔ جب ہم اپنی ماؤں کو باپ کے ظلم سے نہیں بچا سکے تو آج باپ کو ماں کے ظلم سے کیوں بچائیں؟ اور ابا تو آج بھی ظلم کرنے سے باز نہیں آتے۔ پہلے ان کا ہاتھ چلتا تھا، آج ان کی زبان چلتی ہے۔ جب سرور جان کو شگفتہ کے احتجاج کا علم ہوا تو اس نے اسے الگ بلا کر کہا، دیکھو شگفتہ، یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، اس کا ذکر باہر نہیں جانا چاہیے۔ اگر یہ بات باہر نکلی تو تمہاری خیر نہیں۔ تمہارا باپ انسان نہیں، ویشی ہے، اور ویشیوں کو زنجیروں میں ہی جکڑ کر رکھا جاتا ہے۔ میں 24-25 سال سے اس شخص کی قید میں تھی۔ بتاؤ تو صحیح کہ کون سا ظلم ہے جو اس نے مجھ پر نہیں کیا۔ اب اللہ نے اسے بوڑھا اور کمزور کر کے میرے بس میں کر دیا ہے۔ میں ضرور اس سے اپنا بدلہ لوں گی۔ اپنا بدلہ؟ تمہاری ماں کا بدلہ، اور تو ان تمام عورتوں کا بدلہ جو تمہارے باپ کے ظلم کا نشانہ بنی تھی۔ شگفتہ ان ساری باتوں کو مانتی تھی، مگر پھر بھی اس سے اپنے باپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اشتیاق علی اور گل رحمان اب عباسی کا کھلم کھلا مذاق اڑاتے تھے۔ سرور جان بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان باتوں سے کسی طرح بوڑھے عباسی کا ہارٹ فیل ہو جائے، مگر قدرت اسے زندہ رکھنا چاہتی تھی، طبعی موت اس کی قسمت میں نہیں تھی۔ شگفتہ نے مجھے بتایا کہ اس کے باپ کو وقت پر کھانا نہیں دیا جاتا تھا، بعض اوقات اسے بھوکا ہی سونا پڑتا تھا۔ ایک رات شگفتہ نے دیکھا کہ سرور جان اور گل رحمان اس کے ابا کے کمرے میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور بات بات پر کہہ لگا رہے تھے۔ عباسی کو بھوک لگی تھی اور وہ کئی بار کھانا مانگ چکا تھا، لیکن سرور جان اسے ہر بار جھڑک دیتی اور کہتی، دیکھتے نہیں ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ شگفتہ پریشانی کے عالم میں ساتھ والے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ وہ سوتیلی ماں کی اجازت کے بغیر باپ کو کھانا نہیں دے سکتی تھی۔ چاچا عباسی، اس نے گل رحمان کو کہتے سنا، تم آخر کب تک اس عورت پر بوجھ بنے رہو گے؟ کمینے، کتے، عباسی نے چیخ کر کہا، میرے گھر میں بیٹھ کر میری روٹیاں کھا رہے ہو اور مجھ ہی پر بھونک رہے ہو تم کتے سے بھی بدتر ہو۔ کتا بھی جس کا کھاتا ہے اس کے سامنے دم ہلانے لگتا ہے۔ گل رحمان نے کہکا لگایا، بولا، چاچا، میں نے سنا ہے تم نے یہ ساری جائیداد رشوت کے مال سے بنائی ہے۔ سرور جان، اس کتے کو باہر نکال دے، عباسی نے اپنی بیوی سے اپیل کی۔ میرے مرنے کے بعد بے شک اس سے نکاح پڑھوا لینا، لیکن میرے سامنے ایسی حرکتیں نہ کر، خدا کو کیا منہ دکھائے گی۔ زیادہ بک بک نہ کر، سرور جان نے اسے جھڑک دیا۔ تیرے پاس تو بڑا اچھا منہ ہے نا خدا کو دکھانے کے لیے۔ ساری زندگی میں تو نے کوئی ایک بھی اچھا کام کیا ہے؟ اب تیری ہڈیاں کڑکڑانے لگی ہیں تو تجھے خدا یاد آنے لگا۔ کہاں گئی وہ تیری اکڑ اور تیری پکڑ؟ ذرا دیکھ خدا نے تجھے کیسے میرے قابو میں کیا ہے۔ تیرے ہنٹروں کے نشانات آج بھی میرے بدن پر موجود ہیں۔ میں نے وہ ہنٹر بھی سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ تیرے جیسے فرعونوں کی یہی سزا ہے۔ میرے بس میں ہو تو میں تیرے گلے میں زنجیر ڈال کر تجھے گلی گلی پھراؤں۔ سرور جان، اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، تو بھی معاف کر دے، مجھے بہت سزا مل چکی ہے۔ اورنگزیب عباسی، اللہ نے شدادوں کو کبھی معاف نہیں کیا۔ سرور جان اپنے دل کا غبار نکالنے پر تلی ہوئی تھی۔ اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ تو کس فطرت کا انسان ہے تو میں پھانسی پر چڑھ جانا قبول کر لیتی، مگر تیرے ساتھ شادی نہ کرتی۔ مگر نہیں، اللہ نے مجھے ان مظلوم عورتوں کا انتقام لینے کے لیے چنا ہے جنہیں تو نے پیروں تلے کچلا تھا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ تیری ساری بیویوں کو یہاں بلاؤں اور انہیں تیری حالت دکھاؤں، اور وہی ہنٹر نکال کر ان کے ہاتھ میں دے دوں جس سے تو ان کو مارا کرتا تھا۔ میں نے تیرے ساتھ جو 24 سال گزارے ہیں وہ قید بامشقت سے بھی سخت تھے۔ اب میں تجھے کتے کی موت ماروں گی، ترسا ترسا کر۔ سرور جان، یہ بہت سخت جان بڈھا ہے، گل رحمان نے کہا، یہ اتنی آسانی سے نہیں مرنے والا۔ عباسی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور ہاتھ اٹھا کر موت کی دعا مانگنے لگا۔ شگفتہ نے بتایا کہ اس کے ابا کو جب بھی اس سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملتا تھا وہ اس سے کہتے، شگفتہ بیٹی، مجھے کہیں سے تھوڑا سا زہر لا دو، مجھ سے اب یہ اذیت برداشت نہیں ہوتی۔ چند روز پہلے اس نے بیٹی کے پیر پکڑ لیے اور رو رو کر زہر کے لیے منتیں کرنے لگا۔ شگفتہ کو معلوم تھا کہ سرور جان خواب آور گولیاں استعمال کرتی ہے۔ اس نے موقع پا کر
ख्वाब आवर गोलियों की शीशी बाप को दे दी। उसके दूसरी दिन उसने अपनी सौतेली माँ को घर के दूसरे अफराद के साथ खुफिया मीटिंग करते देखा। वो लोग अब्बासी के कत्ल का मंसूबा बना रहे थे। इस मीटिंग में इश्तियाक अली और गुल रहमान के अलावा मेमूना और आलमगीर भी शामिल थे। शगुफ्ता छुप कर उनकी बातें सुनती रही। वो कत्ल के मुख्तलिफ तरीक़ों पर बहस कर रहे थे। अचानक सरवर जान ने साथ वाले कमरे में शगुफ्ता की मौजूदगी को महसूस कर लिया। वो तेज़ी से उठी और शगुफ्ता को कमरे से निकलते हुए जा लिया। शगुफ्ता बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने बज़ाहिर बड़ी नरमी से पूछा। जी कुछ नहीं, शगुफ्ता ने घबरा कर जवाब दिया। मैं बिस्तर रखने आई थी। मौका शनास और मक्कार सरवर जान चंद लम्हों तक सोचती रही। वो ये बात समझ चुकी थी कि शगुफ्ता ने उनकी बातें सुन ली हैं, लिहाजा उसके सामने दो ही रास्ते थे, या तो अपने मंसूबे से दस्तबरदार हो जाए और या शगुफ्ता को भी अपने मंसूबे में शामिल कर ले। वो शगुफ्ता पर भरोसा कर सकती थी क्योंकि उस लड़की ने कभी उनके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई थी। उसने अंदर जाकर दूसरों से मशवरा किया और शगुफ्ता को भी मंसूबे में शामिल कर लिया। मशवरों और तजवीज़ों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। शगुफ्ता ने महसूस किया कि वो लोग उसकी बातों में ज़्यादा दिलचस्पी ज़ाहिर कर रहे थे, बाल्फाज़े दीगर उसकी बातों का गहरा तज्ज़िया कर रहे थे। गालिबन वो ये देखना चाहते थे कि वो दिल से उनके साथ थी या खौफ की वजह से उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। इस एहसास के बाद शगुफ्ता मजबूरन बाप के कत्ल में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगी। उसे डर था कि अगर वो पीछे हटी तो कहीं वो लोग उसे भी कत्ल ना कर दें। मंसूबा तय हो गया तो सरवर जान अंदर से कुरान उठा लाई और सब ने कुरान पर हाथ रख कर ये हलफ उठाया कि वो एक दूसरे के साथ धोखा नहीं करेंगे। जब इंसान की आंखों पर शैतान पर्दा डालता है तो वैसी हरकतें करने लगता है। काम खुदा के हुक्म के ख़िलाफ़ किया जा रहा है और ज़ामन खुदा की किताब को बनाया जा रहा है। इससे बड़ी जहालत और क्या हो सकती है? शगुफ्ता ने बताया कि उस तकरीब हलफ बर्दारी के बाद गुल रहमान ने रिवॉल्वर निकाल लिया और बज़ाहिर सबको मुखातिब करके बोला, मैं आदमी हूँ बहुत खरा, ना धोखा करता हूँ और ना धोखा खाता हूँ। अगर किसी ने मेरे साथ धोखा करने की कोशिश की तो मैं उसे कत्ल कर दूँगा। जब आदमी एक कत्ल कर लेता है तो दूसरा कत्ल उसके लिए मुश्किल नहीं होता, ना ही दूसरे कत्ल से कोई फ़र्क पड़ता है। फांसी तो एक ही दफ़ा होगी। शगुफ्ता महसूस कर रही थी कि वो ये बात सिर्फ उसको सुनाने के लिए कर रहे थे। ये मंसूबा बनाने के बाद सरवर जान और उसकी बहू मेमूना साई की तरह शगुफ्ता के साथ लगी रहती थी। वो ना तो बाहर जा सकती थी और ना ही बाप के कमरे में। शायद वो ये भी देखना चाहती थी कि शगुफ्ता उन्हें धोखा तो नहीं दे जाएगी। इसके चंद रोज़ बाद सरवर जान के रिश्तेदारों की तरफ से एक शादी का बुलावा आ गया और उनकी अदम मौजूदगी में गुल रहमान ने मंसूबे के मुताबिक अब्बासी को कत्ल कर दिया। लेकिन अब्बासी ने जो रुका लिखा था वो भी एक अजीब इत्तेफाक था। बहुत से क़ारीन इस रुके की हकीकत समझ गए होंगे। मैं कोई ज़रूरी बातें आपको बता दूं, इसके बाद रुके की हकीकत बताऊंगा। शगुफ्ता का बयान मुकम्मल होने के बाद मैंने सरवर जान को उसके बेटे और बहू समेत कमरे में बुला लिया और कहा, सरवर जान, मुझे गुल रहमान और इश्तियाक अली का पता चाहिए। आसान तरीके से बताओगी या मुश्किल तरीके से? उन तीनों के चेहरे दहशत से सफ़ेद पड़ चुके थे और मेमूना के घुटने काँप रहे थे। सरवर जान ने एक बार फिर गोल मोल बात करने की कोशिश की। मैंने एएसआई से कहा, इस औरत की ख्वाबगाह में जाओ और वहाँ से वो जंजीर तलाश कर लो जिससे इसने अपने शोहर को बांध रखा था। आज मैं उसी जंजीर से इस औरत को छत पर उल्टा लटका दूंगा। शगुफ्ता ने मुझे ये भी बताया था कि मज़कूरा जंजीर शादी से वापस आने के बाद उसके बाप के पैर से निकाल ली गई थी और सरवर जान ने उसे अपनी ख्वाबगाह में छुपा दिया था। ऐसा ही जंजीर लेने चला गया। उसके जाते ही मेमूना मेरे पैरों में गिर पड़ी और सरवर जान मुझे बड़ी बड़ी रकमों का लालच देने लगी। सरवर जान, तेरे हुस्न का जादू ख़त्म हो चुका है। मैंने कहा, अब तुझे तीसरे शौहर को कत्ल करने की मोहलत नहीं मिलेगी। मुझे सारा किस्सा मालूम हो चुका है। अब तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि कानून की मदद करके अपनी सज़ा में कमी कराने की कोशिश करो। तुम हमारे काम में जितनी रुकावट डालोगी इतना ही अपने गले में फंदा सख्त कर लोगी। इस असना में एएसआई जंजीर तलाश करके ले आया। वो 8 फुट लंबी जंजीर थी जिसके दोनों सिरों पर 2 मजबूत कड़े लगे हुए थे। मैंने जंजीर का मुआयना किया तो एक कड़े के साथ चंद बाल चिपके हुए नजर आए। वाज़े तौर पर वो अब्बासी की टांग के बाल थे। थोड़ी सी मेहनत के बाद हम सरवर जान से गुल रहमान और इश्तियाक अली का ठिकाना मालूम करने में कामयाब हो गए। मैंने उसी वक्त 4-4 आदमियों पर मुश्तमिल 2 पार्टियां उनकी गिरफ्तारी के लिए रवाना कर दी। रात खासी गुजर चुकी थी लेकिन मैं काम मुकम्मल किए बगैर नहीं जाना चाहता था। एक बड़ा मसला शगुफ्ता की हिफाजत का था। मैं उसे हवेली में तनहा नहीं छोड़ सकता था। किसी का उसके पास मौजूद रहना ज़रूरी था। इसके अलावा मेमूना के बच्चे का भी मसला था। मैंने शगुफ्ता से पूछा कि अनवर अब्बासी कैसा शख्स है।
انور بھائی شریف آدمی ہے، اس نے جواب دیا، انہوں نے کبھی ہمیں پریشان نہیں کیا۔ اگر میں ان کی فیملی کو حویلی میں آنے کی اجازت دے دوں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ اس نے جواب دیا کہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے انور عباسی کو اندر بلایا اور اس سے کہا کہ وہ فوراً اپنی فیملی کو لے کر حویلی پہنچ جائے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایسی حیرت اتر آئی کہ الامان۔ اس کی حیرت بجا بھی تھی۔ اس کی ساری زندگی تنگی و اسرت میں گزری تھی۔ اسے جس حویلی کا دروازہ کھٹکھٹانے کی اجازت بھی نہیں تھی، آج اسے اس حویلی میں رہنے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ انور عباسی، میں سرور جان کو اس کے بیٹے اور بہو سمیت تمہارے باپ کے قتل کے الزام میں گرفتار کر رہا ہوں۔ اس وجہ سے شگفتہ یہاں تنہا ہو جائے گی۔ اس کی حفاظت کرنا بھی تمہارا فرض ہوگا۔ میں دل و جان سے اس کی حفاظت کروں گا۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ میری بہن ہے، میں اس کی حفاظت نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ ملک صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی ماں کو بھی یہاں لے آؤں؟ لے آؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن حویلی کا سامان ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ سرور جان کو جب پتہ چلا کہ میں نے انور عباسی اور اس کی فیملی کو حویلی میں رہنے کی اجازت دے دی ہے تو اس نے شور مچا دیا اور دھمکیاں دینے لگی۔ سرور جان، قاتلوں کو جائیداد میں سے حصہ نہیں ملا کرتا، میں نے کہا۔ تم اب اس حویلی کو بھول جاؤ۔ تمہارا جرم بہت سنگین ہے، تمہارے اعمال نامے میں یہ دوسرا قتل ہے، عدالت تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ انور عباسی تقریباً 1 گھنٹے کے اندر اپنی فیملی کے ہمراہ حویلی پہنچ گیا۔ اس کی بوڑھی ماں بھی ساتھ تھی۔ اس کی عمر 75 سال کے قریب تھی۔ انور عباسی کی 3 لڑکیاں اور 3 ہی لڑکے تھے۔ ان کی عمریں 13 اور 25 سال کے درمیان تھی۔ وہ سب روتے ہوئے حویلی میں داخل ہوئے تھے۔ ان کی آمد کے بعد ہی یہ محسوس ہوا کہ حویلی میں کسی کی میت ہو گئی ہے۔ عجیب منظر تھا۔ بچے اس دادا کے غم میں رو رہے تھے جس نے کبھی ان کے سروں پر دست شفقت نہیں رکھا تھا۔ انور عباسی کی بوڑھی ماں نے شگفتہ کو بیٹی کہہ کر گلے سے لگا لیا اور دونوں رونے لگی۔ اس اثناء میں سرور جان کو اس کے بیٹے اور بہو سمیت تھانے بھجوا چکا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میمونہ اپنے بچے کو حویلی میں چھوڑ کر جائے، مگر وہ اسے ساتھ رکھنے پر مصر تھی۔ صبح ہونے سے پہلے پہلے ہم نے گل رحمان اور اشتیاق علی کو آلۂ قتل سمیت گرفتار کر لیا۔ آلۂ قتل یعنی ریوالور گل رحمان کا تھا، مگر گولیاں اشتیاق علی نے چلائی تھیں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق موت گولیاں لگنے سے واقع ہوئی تھی۔ کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ سے پتہ چلا کہ عباسی کے معدے میں زہر کی خاصی بڑی مقدار تھی۔ اگر قاتل 10-15 منٹ لیٹ ہو جاتا تو عباسی کی موت زہر سے واقع ہو جاتی، اور ایسی صورت میں قتل کا مقدمہ بنانا مشکل ہو جاتا، کیونکہ یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ عباسی نے خودکشی کے ارادے سے زہر کھایا تھا۔ وہ خودکشی کر کے اپنے دشمنوں کو قتل کے الزام میں پھنسوانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ زہر کھانے کے بعد وہ آرام سے بستر پر لیٹ گیا تھا۔ جب اس پر گولیاں چلائی گئی تھیں اس وقت اس پر بے ہوشی طاری تھی، اور میرا خیال ہے کہ اسے گولیوں سے اتنی تکلیف بھی نہیں ہوئی تھی جتنی کانٹا چبھنے سے ہوتی ہے۔ اور یوں یہ کہانی اپنے انجام کو پہنچی۔ بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے، کہانی ہے، اور یہ کسی بھی شخص کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں بے اعتدالیاں کریں گے، آپ جی بھر کر عیاشی کریں گے، آپ حرام کمائیں گے، اور آپ یہ سوچیں کہ آپ کی زندگی ایسی ہی اتنی اچھی کٹتی رہے گی اور کبھی اس چیز کا اثر نہیں پڑے گا، تو یہ غلط ہے۔ آپ کے اپنے اوپر بھی پڑے گا، آپ کی اولاد بھی اتنی نافرمان ہوگی، اور آپ کی آخرت بھی اتنی ہی بری ہوگی، دنیا میں بھی اور اگلے جہان بھی۔ تو اپنی جوانی میں ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتے رہیں کہ آپ سے کچھ ایسا تو نہیں ہو گیا جس پر آپ کی پکڑ ہو جائے، آپ نے کسی پر کوئی ایسا ظلم تو نہیں کر دیا، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی تو نہیں کر دی، اور اگر آپ سے کچھ ایسا ہو گیا ہو تو اللہ پاک سے رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگیں، اسی میں آپ کی نجات ہے۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔